बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पैगाम पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान बड़ी ही हमागीर शख्सियत हैं। इनको आप पैगाम टीवी की स्क्रीन पर बहुत पहले से देख रहे हैं और ये पैगाम टीवी के बिल्कुल अव्वलीन साथियों में से हैं। मुख्तलिफ़ शोज़ की मेज़बानी भी की है, रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ रहे और भी इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्रामों में आप हमारे साथ रहे। इनका तारुफ ये है कि आप गुज़श्ता 40 साल से उस्ताद हैं, पढ़ा रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर आपने PhD कर रखी है और उसके अलावा मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में बतौर स्कॉलर भी शरीक होते हैं। इसके अलावा पैगाम टीवी, PTV और रेडियो पाकिस्तान के साथ कई दहाइयों से ये मुंसलिक हैं, जिन्हें अगर मैं कहूँ कि एक उस्ताद हैं, मुहक्किक हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मीडिया पर्सन हैं। मेरी मुराद है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर एजाज़ अहमद साहब से। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मन, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। हम बड़े अरसे से चाह रहे थे कि आप बतौर मेज़बान का तो आप बैठे होते हैं, लेकिन कभी बतौर मेहमान के भी बैठें। जी क्यों नहीं। और आप लोगों से सवाल करते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो हम कुछ आपसे पूछें, आपके दिल की बातें, आपका माजी, आपका हाल और आगे आपके मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं। माय प्लेयर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि जो आपका ज़माना तालिब इल्मी था वो आगाज़ कहाँ से हुआ और फिर जो PhD का सफ़र है वो कैसे तय हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वहाँ से यहाँ का सफ़र, इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये ज़रा मुश्किल है। अच्छा। लोगों से पूछना आसान काम है, आज एहसास हो रहा है, और ख़ुद जवाब देना और कटहरे में खड़े होना। नहीं कटहरा नहीं है, ये बस वैसे ये आपकी मोहब्बत है, ये तो जारी बात है। मोहब्बत है। चाह रहे थे कि आपका तारुफ और बहुत दिनों से जो वो ज़रा वक्फ़ा था, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, पैगाम का, जो मेरा अपना पैगाम है, जहाँ अपनाइयत है, मोहब्बत है। बहुत कुछ सीखा पिछली दिहाई में, बहुत चीज़ें जो हैं वो सीखी और फिर उन पर अमल भी किया। अगरचे स्क्रीन पर आना देखना पिछले 20 साल से मुसलसल मैं ये काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पर भी, लेकिन सच्ची बात ये है और ये दिल की बात है कि जो मोहब्बत और अपनाइयत मैं यहाँ बात करते हुए महसूस करता हूँ और जो आसानी महसूस करता हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं तालिब इल्म हूँ इस्लामियात का, और इस्लामियात का तालिब इल्म के नाते पैगाम के साथ जो वाबस्तगी है वो नेचुरल है। इसमें कोई दिखावा, कोई बनावट, कोई इस तरह की चीज़ नहीं आती। इस्लामियात का इंतखाब, फिर उस्ताद बनना, इसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों को कि आई एम टीचर बाय चॉइस, नॉट बाय चांस, कि कुछ और नहीं हुआ तो उस्ताद बन गए, जैसा कि हमारा कल्चर है और हो चुका है पिछली 2-3 दिहाइयों से कि इस तरफ होना ये चाहिए। दुनिया भर में मैं जो देखता हूँ कि जो बेहतरीन सलाहियत रखने वाले लोग हैं वो उस्ताद बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से मुझे कहने में कोई आर नहीं, इसलिए कि अगर हम हक़ाइक़ को तस्लीम नहीं करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, उसका नुकसान होता है। हमारे यहाँ जो, मैं पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, रेंद खोंद, वो लोग आ जाते हैं उस्ताद बनने में, जिनको कहीं मौका नहीं मिलता या कहीं पे एडमिशन नहीं मिला। अब आप देखिए, आप उन लोगों के हाथ सौंप देते हैं अपने मुस्तक़बिल को, तो जैसे वो खुद हैं वैसे ही काम करेंगे, तो फिर गिला किस बात का। ये हमने खुद ट्रेंड बनाया। एक ज़माने में मैंने ये कि उस्ताद किसी गांव कस्बे का जो एक उस्ताद होता था, वो सफ़ेद तहमद और पग के साथ निकलता था और लोग रास्ता छोड़ देते थे कि ये जैसे आजकल CSP हैं, जैसे आजकल जो दूसरे लोग हैं, कि ये मुअज़्ज़ज़ आदमी है। चुनाचे उसके साथ वाबस्ता होना अपनी इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए ज़रूरी था। लेकिन अब देखिए आप उस्ताद की क्या हालत है मोहल्ले में, या उसकी जो कैफियत है वो क्या है। इसके लिए कोशिश करना पड़ेगी माशरे को नए सिरे से अपने उस्ताद को एहतराम देना, दरअसल अपनी नस्लों की हिफाजत करना है और उनको तरक्की देने की सच्ची ख्वाहिश इस बात का, इसकी अलामत होनी चाहिए कि ये लोग अपने उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं। और उसने कहा था ना जी कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे उस्ताद में क्या फ़र्क है। उसने कहा मेरा बाप मुझे अर्श से फर्श पर लेकर आया,
میں ایک روح کی شکل میں تھا, اس نے مجھے جسم دے دیا. پھر میں اپنے استاد کے پاس گیا, میرے استاد نے مجھے فرش سے اٹھایا اور پھر عرش پر پہنچا دیا. اس نے مجھے ترقی دی, روحانی ترقی دی. اس نے مجھے بتایا کہ تم کون ہو, جس کے نتیجے میں انسان بنا. تو یہ بڑا بنیادی فرق ہے. جب تک ہم اپنے استاد کو صحیح معنوں میں مقام نہیں دیں گے. ایک گلہ بڑا ہے آج کل معاشرے میں, سمجھدار لوگ کرتے ہیں کہ نہیں استاد وہ پہلے والا نہیں رہا, آپ نے پہلے والا اسٹیٹس ہی تبدیل کر دیا, آپ نے انوائرمنٹ چینج کر دیا, آپ نے اس کی حیثیت تبدیل کر دی, اب اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ وہی کرے. کیوں کرے جبکہ آپ نے پیسے کو معیار بنا لیا. ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح, یعنی آپ کا جو سفر تھا استاد بننے کا؟ جی میں عرض کرتا ہوں, میرا تعلق ایک دور دراز قصباتی علاقے سے. میں نے اکاڑا میں یعنی میٹرک کیا دیپال پور سے, اس کے بعد میں اکاڑا میں نے ڈگری کی کلاسز جو ہیں وہ لی, اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا. پنجاب یونیورسٹی میں نے پہلے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا, اور مجھے میرا بڑا اعزاز ہے ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب, ہم کلاس فیلو رہے 6 سے لے کر ڈبل ایم اے تک. اچھا ماشاء اللہ. پھر یہاں پر ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے بعد جہاں صحیح معنوں میں آپ یہ سمجھیے میں ان اساتذہ کو عہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے شعور کی آنکھ کو کھولا اور ہمیں بتایا کہ تم کون ہو. ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کیا ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا. اس کے بعد مجھے سرپرستی میسر ہوئی ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب کی, جو عربی ڈپارٹمنٹ کے استاذ تھے اور انٹرنیشنل شخصیت تھے. انہوں نے ہمیں بڑا پالش کیا. اس کے بعد پھر اسلامک اسٹڈی میں میری ڈاکٹریٹ ہوئی. ڈاکٹر ممتاز احمد صالح صاحب نے ہماری سرپرستی کی, نوکے پلک سنواری. اور ان دا مین وائل میری چونکہ جاب ہو گئی تھی 94 میں جب سلیکشن ہوئی تو پنجاب میں میری دوسری پوزیشن تھی. یہ اعزاز ہے میرے پاس الحمدللہ. تو پھر میں کچھ دیر بھائی پھروں میں, لیکن پھر میری زیادہ تر سروس ساری کی ساری گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنس کی ہے. تو وہاں پر میں پچھلے 25-28 سال سے سروسز دے رہا ہوں. اس دوران میں نے تجربات کیے. بس میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی عجیب سی بات, ذرا وہ بعض بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں. لیکچر تو میں سلیکٹ ہو گیا, کالج میں اپائنٹمنٹ بھی ہو گئی. ہر سال پہلے 4-5 سالوں میں جب تک میرا داؤ لگا, جو نئے بچے نئی فرسٹ ایئر آتی تھی میں جا کے اسٹوڈنٹ بن کر کلاس میں بیٹھ جاتا تھا, اور میں جیسر یہ دیتا تھا کہ میں سینئر ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں فیل ہوتا رہا ہوں. اچھا وہ بیٹھ جاتا تھا, لڑکے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ ذرا گپ شپ بھی کرتے تھے, مجھے چھیڑتے چھاڑتے بھی تھے. تھوڑی دیر کے بعد میں بطور استاد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. اچھا وہ جس نے مجھے چھیڑا ہوتا تھا, ایک مرتبہ ایک بچہ جس نے مجھے کونی مار کے بینچ سے گرا دیا تھا, وہ کھڑا ہو کے مجھے گلے معاف کر دے. میں کہ میں بتاؤں ساری بات, کہتا نہیں معاف کر دے, مجھے پتہ نہیں تھا. اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, مجھے اچھا لگتا تھا. وہی بچے پھر میرے ساتھ دوست ہو جاتے تھے. فرینک, اچھا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ میں اٹھاتا تھا کہ میں انہیں جو کہتا تھا وہ مان لیتے تھے. میں انہیں جس ڈھب پر لانا چاہتا تھا وہ آ جاتے تھے. انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ جولی سے ہیں, یہ ہمارے سر ہیں, ٹیچر ہیں. اچھا پھر لطائف اشعار چیزیں, بچے, ہر بچہ ایک پوری داستان ہے, دبستان ہے, اس کو کھولنا یہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں دیکھوں تو یہ ہے کیا. پھر وہ بولتے تھے, باتیں کرتے تھے, اور پھر واقعات سناتے تھے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ کوئی اپنی زندگی کا, مجھے وہ بات یاد آ گئی آپ کی بات سے, آپ ابھی فرما رہے تھے کوئی دلچسپ واقعہ سنا ہے, میں انہیں یہ کہتا تھا کوئی ایسی بات سناؤ. تو ایک دفعہ مجھے ایک بچے نے بتایا کہ جی میں ہمسائے کو مرغیاں اٹھا کے لے جاتا تھا, ان کو جو ہے وہ ہم دوست مل کر پکاتے تھے, کھاتے تھے اس طرح سے. میں کہا اچھا اس کا مطلب یہ کہ تم چھوٹے ہوتے ہو ککڑی چور ہو. تو یہ اس طرح کی چیزیں وہ فرینک ہو جاتے تھے. ایک وہ جو غیر ضروری حجاب ہے وہ نہیں رہتا تھا. حجاب ہے استاد اور شاگرد, وہ احترام جو ہوتا ہے وہ فرق ہے, اسے تسلیم کرتے ہیں, کنسیڈر کرتے ہیں, وہ رہنا ضروری ہے. لیکن جو خواہ مخواہ کا ہے جس کے نتیجے میں آپ نسل نو سے فاصلے پر رہتے ہیں اور ان کو آپ نیچے رکھتے ہیں اور خود جو ہے وہ ان کے سامنے خدا بن بیٹھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ استاد کی بہت بڑی غلطی ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے, آپ مزہ لیجیے. کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ آپ اس کی سطح پر آئیں گے نا. اچھا یہ جو نیچے آنا ہے یہ انسان کو اپنے ذاتی وقار کے خلاف لگتا ہے، ایسا نہیں ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت جو کملی رملی سی تھی مدینہ میں، اس نے کہا ادھر آئے میری بات سنیں. آپ نے کہا چلو تم جہاں کہو گی میں تمہاری بات سنوں گا. اس نے بات کی، آپ نے سنی، پھر جو اس کے لیے ہو سکتا تھا وہ کیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں رحمت اللہ علیہ سکھلا رہے ہیں ہاؤ ٹو ڈیل. استاد کے لیے بھی ہے. آپ تو تھے ہی استاد، انما بعثت معلما، بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا. آپ دیکھیں نا ہمارے مسلم ٹیچر کا درجہ اور مقام وہ اس لڑی میں پرویا گیا جس کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو استاد کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرا مقام کیا ہے، میرا فریضہ کیا ہے. لوگوں کو تبدیل کر دینا، آدمی سے انسان بنا دینا، نیچے سے اٹھا کے اوپر پہنچا دینا، یہ استاد کا مرتبہ ہے. اور قوموں کو استادوں نے تعمیر کیا نہیں کیا ہے. دنیا بھر آپ کے مطالعے میں ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ میڈیا پرسن ہیں، آپ خود بھی استاد ہیں، تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اساتذہ نے، جنہیں ہم اساتذہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں پر پتہ نہیں کیا کیا، کس طرح سے اساتذہ نے قوموں کو اٹھایا اور انہیں بنا دیا. تو یہ کام ہمارے استاد کا ہے. میں ایک ادنا استاد ہونے کے ناطے میں اساتذہ سے یہ گزارش کرتا ہوں، بستہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانیے. بسا اوقات ایک لفظ آپ کے سامع کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. اس کے اندر ایسا جب ایک استاد کلاس میں کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے او تینوں سمجھ نہیں آنی، تینوں آنا ہی نہیں، تو کیا اس نے ذہنی طور پر اس بچے کو ذبح نہیں کر دیا کہ جس نے یہ فتویٰ دے دیا اس پر، جو سمجھتا ہے کہ یہ میرا رول ماڈل ہے، اس نے اس کو کہا نہیں تو نہیں پڑھ سکتا، تو یہ تو ذبح کر دیا. اور اتنے ایسے کتنے ہی لوگ ہیں، میں نے خود سنا ہے یہ کہتے ہوئے. تو استاد کو یہ جاننا چاہیے کہ میرا ایک ایک لفظ میرے کتنی اہمیت اس کے لیے رکھتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سفر جاری رہا، اور میں نے یہ یقین کیجیے کہ پورے ابھی مجھے تقریباً 25-30 سال جو دورانیہ ہوا ہے بطور استاد، میں روز کوئی نہ کوئی نیا تجربہ کرتا ہوں اور اپنے علم میں اضافہ کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں یہ بچہ جو ہے اس نے آج تک کوئی بات نہیں کہ ہفتہ 10 دن 15 دن ہو گئے کلاس، اسے کھڑا کر لیا، تھوڑا سا بلوایا. ایک خوف ہوتا ہے بچوں میں، کلاس میں کھڑے ہونا، بولنا، جھجکتے ہیں. تو آپ اگر اپنے ایک طالب علم پر فوکس کر کے اس کو بلوا ہی نہیں سکے، آپ جا ہی نہیں سکے. اچھا جب ود دا پیسج آف ٹائم ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ بچے کو شکل سے دیکھ پہچان لیتے یہ کیسا ہے. میں نے کئی مرتبہ اپنی سوچ کی تصدیق کے لیے یہ کر کے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس خدائی علم تو نہیں. آپ کو مکمل تعارف کب ہوگا؟ تعارف، عرفہ، عرفان، پہچان جب وہ بولے گا، جب وہ گفتگو کرے گا، جب وہ بولے گا، اپنا معافی ضمیر آپ کو سامنے رکھے گا. ہاں، انر سیلف اس کا تبھی سامنے آئے گا جب وہ گفتگو کرتا ہے. تو جب وہ گفتگو کرتا ہے تو پھر آپ اس سے، اچھا ایک مرتبہ ایک بچے سے میں نے 1.5 مہینہ گزر جانے کے بعد سوال کیا، وہ بڑی دیر چپ کھڑا رہا. میں نے بڑا مجبور کر کے اس کو کسی نہ کسی طرح میں نے کہا یار بولو صحیح. وہ ہکلاتا تھا، وہ خوف تھا اس کا کہ میں خوف تھا کہ میں بولوں گا تو میں ہکلاؤں گا، بچے ہنسیں گے. تو اس کو یقین جانیے ود ان 2 months میں نے اتنا تیار کیا، بولنے پر اتنا اس کو کہا، اپنایا، اس کو انعامات دیے، اس کو اپنے ساتھ چائے پلائی کینٹین پہ لے جا کر کہ وہ بولنے لگ پڑا، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے والد آئے شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اس نے کہا آئے. پھر تو اس کے والد ایک سرکاری افسر تھے، وہ آئے میرے لیے مٹھائی لے کر آئے. یہ زیادہ درمیان میں قیمتی بات ہے. اور مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو، وہ تو ان کی محبت کا اظہار تھا نا اپنے بیٹے کے حوالے سے، کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا، ملنا چاہتا تھا، کہ میں ہمارے لیے تو یہ معجزہ ہی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ مراد ہے تھوڑی سی توجہ. یہ بھی ہوتا ہے نصب، ایک تو ہوتا ہے نا کہ یعنی فزیکلی کوئی اس کی مسئلہ ہو، لیکن ایک ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر خوف ہوتا ہے کہ اچھا میں اپنی بات کروں گا تو کیا ہوگا. یہ بات صحیح ہے. تو کہنے لگا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا ہے. تو میں نے بتایا کچھ بھی نہیں، ذرا سی توجہ، ذرا سی محبت، چائے کی ایک پیالی، بولنے لگ پڑا ہے. اس کا وہ خوف دور ہو گیا کہ یار میں بولوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. وہ ہکلاتا تھا. میں کہا بیٹے پھر کیا ہوا؟ اگلی دفعہ جب بولو گے تو یہ ہکلاٹ اور کم ہو جائے گی، پھر ایک دن بالکل ختم ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. یہ کیا ہے؟
یہ توجہ ہے، یہ محبت ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ پہچانتے ہیں کسی کو کہ یار یہ بولتا نہیں. اقبال کا تھا قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں. ہاں، تو یہ کرنے کا کام ہے استاد کا. میں نے یہ کیا ہے، کر کے دیکھا ہے، اور میں اس کے ریزلٹس شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے لوگ بلاتے ہیں، یہاں ٹیچرس ٹریننگ ہوتی ہیں، ورک شاپس ہوتی ہیں. اتنا عرصہ ہو گیا یونیورسٹی میں جاتا ہوں، بڑا فائدہ ہے تجربات کا. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے بھی ہیں، اسلامک اسکالر بھی ہیں، مختلف اداروں میں آنا جانا بھی ہوتا ہے. بے شک. پی ٹی وی میں بڑا عرصے سے آپ پروگرام کر رہے ہیں. جی جی. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایون جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اسلام ایک مکمل دین تھا، اس کا ایک ظاہر بات ہے ہم ایک مسلمان معاشرہ ہیں، جی. لیکن عملاً ہمیں وہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہمارے معاشرے کے اندر؟ کس ہم لوگ عملی مسلمان کیوں نہیں؟ اس میں ایک تو بڑا مختصر سا جواب ہے، من حرامی تے حجتاں ٹیر. جب دل ہی نہیں مانتا تو پھر ہم اس طرف جاتے ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے جو میرے حقوق ہیں وہ سارے ادا کرو میرے لیے، چونکہ آیا میں مسلم. تو جو میرے فرائض ہیں ذرا ٹھہرے، ابھی میں کمزور آدمی ہوں، ابھی میرے پاس جو ہے وسائل نہیں ہیں، ابھی میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. خیرات کے لیے ہمارے یہاں ایک عجیب ٹرینڈ ہے کہ جب میرے پاس کروڑوں ہوں گے تب میں لاکھوں خرچ کروں گا. اور یار تو 10 روپیہ جو سے 2 خرچ کر. یہ بنیادی ایک مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ گلا کیوں کر دیو، کیوں کہندے ہو جنہ تے عمل نہیں کر دے. یہ جو قول و فعل کا تضاد ہے، پرانی بات ہے، گھسی پٹی لگے گی، لیکن اصل بات ہی یہ ہے. یہ کپ ہے، میں اسے کپ ہی کہوں گا. تو جو یہ ہمارا نظریہ ہے کہ مجھے ریلیف دیا جائے، مجھے حقوق دیے جائے، میرے فرائض کی بات نہ کرے، وہ دوسرے لوگ کرے، فرائض وہ ادا کرے، مجھے حقوق ملے. یہ جو ہے نا جی نفس پرستی، یہ بڑا زہر ہے اور یہ انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے. حقوق کو ادا کرنے کا مطلب ہے آپ اپنی جو گفٹڈ چیزیں ہیں آپ ان کا اظہار کر رہے ہیں. بھائی میرے پاس جب میں آیا دنیا میں میرا کیا تھا؟ میرے پاس تو لباس بھی نہیں تھا، نہ میں گفتگو کر سکتا تھا. پھر اللہ نے مجھے لفظ دیے، پھر اللہ نے مجھے بولنے کا طریقہ سکھلایا، مجھے والدین دیے، آپ جیسے دوست ملے، احباب، چیزیں. کون سی نعمت ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. شمار ممکن نہیں ہے، اتنی نعمتیں رب کریم کی ایک دن میں وہ ایک دن دے ساں گل لوے تو پھر وہ باقی بھی گن، ایسا ممکن نہیں ہے. تو اتنی نعمتیں. اب حق نعمت کیا ہے؟ ان نعمتوں کو عام کیا جائے. میں گفتگو کر سکتا ہوں، میں گفتگو کروں، اور پھر اس کو عمل میں ڈھالنے کے لیے گفتگو کروں، اور سب سے پہلے خود عمل میں ڈھل جاؤں. تو اس کے نتیجے میں جو آدمی اچھی باتوں پر عمل شروع کرتا ہے فخر صاحب، وہ معاشرے کا فخر بن جاتا ہے. خوشبو ہوتی پھیلتی ہے. ہاں، ایک روشنی ہے جو اس کے دائیں بائیں تیرگی کو کھا جاتی ہے، اور عمل کی خوشبو ہے جو آپ فرما رہے ہیں، وہ پھیل جاتی ہے، ہر فرد کے مشام جاں کو معطر کرتی ہے. محمد اکیلے تھے پورے مکے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا امی و ابی. اور پھر اس روشنی سے اور اس خوشبو سے کون ہے جو نہ مانے، جو نہ جانے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہاں محمد جھوٹ تو نہیں بولتے، یہ تو میں مانتا ہوں، بس وہ ذرا کوئی دماغی کیفیت، نعوذ باللہ من ذالک. ابو جہل جو ہے وہ. تو جب آپ شب معراج سے واپس آئے، دیکھیے یہ کیریکٹر ہے. تو ابو جہل نے بار بار کرید کر تفصیلات پوچھی اور پھر بھاگا گیا حضرت ابوبکر کے ہاں. ناک دا ڈور، آپ باہر تشریف لائے. جی کیا بات ہے ابن ہشام، کیسے آنا ہوا؟ جی میں کیا بتاؤں، وہ آپ کے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا یہ ہے تو ناممکن سی بات، لیکن کیا محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے کردار کی عظمت اور قوت. تو ابو جہل نے کہا دا لگ گیا ہے. اس نے کہا ہاں وہ کہہ رہے ہیں جو ناممکن ہے. فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر درست کہہ رہے ہیں. یہ ہے کردار کی چھاپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قریبی سے قریبی دوست بھی آپ کا کوئی ہو، اگر آپ اس سے بات کرتے ہو کہتا نہیں یار منن سے نہیں گا، لیکن وہ سنا اس کے منہ سے. یہ کیریکٹر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور استاد، انما بعثت معلم، مبلغ، رہنما اپنے ماننے والوں کو دے رہے ہیں.
ہم کیوں نہیں ویسے ہیں جیسا ہم سے تقاضا کیا گیا؟ اس سوال کا جواب ہر فرد کو انفرادی طور پر، علماء کو اجتماعی طور پر، محققین کو تلاش کرنی چاہیے کہ جو فرمایا گیا ہم ویسے کیوں نہیں ہیں۔ ہم صرف تانے مینے، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ دیکھیے جب میں کہتا ہوں نا آپ فخر صاحب یہ کر رہے ہیں تو 3 انگلیاں میری طرف ہے کہ خود بھی شرم کرو۔ یہ جو ہے ہمارا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، لما تقولون ما لا تفعلون، اس فورم پر یہ بات زیادہ سمجھائی جانی چاہیے، چونکہ ہمارا جو فساد ہے اسلام، ہماری جو کینوپی ہے وہ اسلام ہے، ہمارا دفاع اسلام ہے، تو وی مسٹ بی ٹرو مسلمس۔ اب ضرورت ہے یہ کہنے کی، پہلے مسلم ہی کافی ہوتا تھا، اب یہ ٹرو لگانا پڑتا ہے، سچا مسلمان، سچا مسلمان ہونا بعمل مسلمان، عمل کرنے والا، جو بات زبان سے کہہ رہا ہے، جو جس کو اقرار کر رہا ہے اس کا عمل۔ یہ لوگ جب دیکھے تو کہیں ہاں یہ کہتا بھی یہی ہے جو کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ مختلف، جو ابھی جیسے آپ پروگرام سے پہلے ذکر بھی کر رہے تھے جی کہ مختلف جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں الحمرا میں، جب جلسہ کا سطح پہ ان کو آپ ہوسٹ بھی کرتے ہیں، جی جی، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو ہماری تقریبات ہیں ان کے اندر وہ جو ایک اسلامک رنگ ہوتا ہے وہ عام طور پر ہم محسوس نہیں کرتے؟ جو ہوتا ہی نہیں ہے اسے محسوس آپ کیسے کریں گے؟ تو بات یہ ہے، ایک بہت بڑی ریڈیکل چینج آئی ہمارے ہاں، اور وہ کیا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مسلم ہونے پر کہیں کہیں اظہار کرنے پر میں محسوس کرتا ہوں شرمساری سی ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے ہاں یہ ہو چکا ہے۔ اور مثلاً بارش یا مجھے بھی اللہ نے توفیق دی، ذرا بڑھا کے، یار یہ پھر میں کیا لوں گا، مجھے تو لوگ مولوی کہیں گے، مولوی تجھے کہیں تو اور تجھے کیا چاہیے، مولوی اللہ والا۔ اصل میں وہ جو تقاضا ہے نا ایک مسلم سے، جب ہم جو اعلان کرنے والے ہیں، جو اس پرچم کو لے کر چلنے والے ہیں، یا باقی سارے لوگ، وہ جب اس تقاضے کو پورا نہیں کر پاتے تو پھر اس جھنڈے کو لپیٹ کے چھپا لیتے ہیں کہ نہ کوئی یہ پوچھے گا نہ بات ہوگی۔ ہماری تقریبات کا روایتی طور پر آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوتا ہے۔ جی، اچھا، پھر وہ صرف ایک رہ گئی روح، وہ جو اس نے کہا تھا نا، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، وہ جب تک نہیں آئے گی اس وقت آپ آیت پڑھیں لوگ اشک بار ہو جائے، آپ بات کریں لوگ دھاڑے مار کر روئیں کہ ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اگر بات کرنے والا جو ہے اس کی بات میں دم ہو۔ اور دم کیسے آتا ہے؟ یہ جو گفتگو ہے اور یہ پیچھے قوت عمل ہے، یہ اس کو آگے لے کے جاتی ہے۔ جو قوت عمل ہے، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ تقریبات میں جا کر صبح اٹھنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، لوگ نیچے ہنس رہے ہوتے ہیں، سانو پتہ ہے انہیں آپ ہی نہیں پڑھی، نہ پتہ ہو رہا صاحب ان کے بارے میں، نہ پتہ ہو، لیکن وہ اثر ہی نہیں ہے، ایک اثر بات میں نہیں آتا ہے، بعمل وہ تاثیر جو ہے وہ گفتگو کے اندر وہ نہیں ہوتا ہے جب تک جو ہے وہ اس کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں گے۔ تو یہ جو سلیپنگ پلز ہم دیتے ہیں نا مذہب کے نام پر، مذہبی جیسا وہ لوگ، کسی نے کہا تھا نا کہ وہ اسلام ہمارا کال تو ہے لیکن ہمارا حال نہیں ہے، حال نہیں ہے۔ ہم تو یہ بڑے مسائل میں سے یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ دیکھیے ہم نے احتجاج کیا کہ پاکستان کیا ہوا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہماری شناخت ہے، تو شناخت کا تقاضا ہوتا ہے، شناخت کی قیمت ہوتی ہے، اور اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ جی، اور اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہم فخر کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اس تقاضے پر پورا اترنے کے لیے وہ ذرا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ فرق ختم نہیں ہوگا قول اور عمل میں، اس وقت تک معاملات بہتر نہیں ہو سکتے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، اس کے لیے وہ کسی 30 ماہ خان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ آپ کا انر سیلف ہے، محمد رسول اللہ آپ کی پوری زندگی کا طرز ہے۔ دونوں چیزیں ٹھیک کر لیں، آپ کا ظاہر بھی ٹھیک ہو گیا، باطن بھی ٹھیک ہو گیا، ہر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ سارے معاملات انجام کون دے رہے ہیں؟ انسان، مسلمان۔ اور اگر یہ ٹھیک ہو جائے، اگر ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ نا مطلب آپ ماشاءاللہ میڈیا پرسن بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اسلامک اسکالر بھی ہیں، مجھے لگتا ہے آپ سے یہ نا ہم مطلب میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ بات،
آپ چونکہ عمر میں بھی ہم سے بڑے ہیں، ایک ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 20-25-30 سالوں میں جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے ہمارے معاشرے کی اور ہماری سوسائٹی کی، اس سے پہلے لوگ دین کے زیادہ قریب تھے، عمل کرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے۔ اچھا، وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ ماڈرنائزیشن ہوئی، جب یہ نئے نئے ٹولز آئے، ٹیکنالوجی آئی، اسپیشلی میڈیا، سوشل میڈیا آیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کے ساتھ وہ تمسک اور دین کے ساتھ وہ جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ نسبتاً کمزور ہوا ہے اور بتدریج کمزور ہوا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے بچے، چونکہ آپ استاد بھی ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، بچے آپ کے پاس آتے ہیں ایف ایس سی میں، انٹرمیڈیٹ کے، اس نسل کو اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے یا ان کو اپنا دین کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی میراث کو ان کے اندر منتقل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو جو آپ نے بات شروع کی نا، مجھے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا۔ جمعے کے خطبے میں عام طور پر آپ سنتے پڑھتے کہتے ہیں، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ذرا اس کے بعد دوری، دین سے اور دوری۔ ایک تو وہ نیچرل فینومینا ہے جو ہے، لیکن کیا ہم یہ طے کر لیں کہ اب ہم نے ضرور دین سے دور ہو جانا ہے اور ہم نے پیچھے ہی جانا ہے؟ کیا ہم اسے اپنا اثاثہ نہیں بنا سکتے؟ دیکھیے، میں آپ سننے والے کروڑوں، پیغام سے محبت کرنے والے، کوئی انگلی اٹھا کے کہہ سکتا ہے میں نے مرنا نہیں ہے؟ مرنا تو ہے، حساب بھی ہونا ہے۔ اگر مرنا ہے یقینی بات، حساب ہے یقینی بات، تیاری کہاں ہے؟ اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اس تیاری کے لیے قرآن و سنت سے رجوع کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کو کامیابی کا ہر رستہ جو گزرتا ہے وہ قرآن و سنت سے گزرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہم سے مراد ہمارے بعض دوست ایسے کہ جی 1500 سال پرانا معاملہ ہے، آپ اسے لیے پھرتے ہیں، جو حالات حاضرہ ان کے تقاضے اور ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پرانا ہو گیا ہے اللہ، یا اس کا بھیجا ہوا دین پرانا ہو گیا؟ یہ وہ دین ہے جو ہر لمحہ نیا ہو رہا ہے، ہر زمانے کے آج سے سینکڑوں سال پہلے پیٹرول کہاں تھا، گیس کہاں تھی؟ جب ضرورت پڑی زمین کو حکم دیا گیا، اس نے اپنے سینے سے یہ سارے خزینے نکال دیے۔ اسلام بالکل ایسے ہے۔ آج سے 2000 سال بعد اگر دنیا موجود ہے تو اس وقت کے جو تقاضے ہیں آج کے جدید ترین لوگ ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن دین جانتا ہے۔ اس وقت جو تعلیمات ہوگی وہ اسی دین کے تابع وہ لوگ اختیار کر کے، جو اللہ والے جنہیں توفیق دے گا اللہ، وہ لے کر چل رہے ہوں گے۔ چنانچہ دین کے ساتھ جو شعوری وابستگی ہے، دیکھیے مجھے بہت سارے ایسے دوستوں سے ملنے کا اتفاق ہوا دنیا بھر میں جو نو مسلمز ہیں، جنہوں نے اسلام کو اختیار کیا، وہ ہم سے بہت بہتر ہے۔ اس لیے کہ ہم پیدا ہوئے تو اذان کان میں کہہ دی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمیں تو چمچ میں شہد مل گیا، ہم نے قدر نہ کی۔ وہ جو مارے کھا کے اللہ اکبر، قربانیاں دے کے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے خاصے بعد بنو امیہ کا دور، دوست بیٹھے ہیں اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرمایا، خباب بن عرت، لوگوں نے کہا ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے ایسے کیا، ہم نے یہ محنت کی، انہوں نے وہ خاموش بیٹھے سنتے رہے۔ جب گفتگو مکمل ہوگی کھڑے ہوئے، کمر سے کپڑا اٹھا دیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ہڈیاں نظر آ رہی تھیں کمر کی، کھال نہیں۔ فرمایا ہم نے تو اسلام ایسے قبول کیا تھا۔ تو ہم چونکہ موروثی مسلمان ہیں، انہیریٹڈ مسلمز، ہم نے شعوری طور پر اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ ہر مسلمان کی زندگی میں وقت لائے جب وہ شعوری مسلمان بن جائے۔ یہ جو موروث سے شعور کا فاصلہ ہے، یہ طے کرنا نہایت ضروری ہے کہ جب میں کہتا ہوں، اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر صرف لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کیا زبان سے حاصل؟ کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل نگاہ کو اسلامائز کرنا بڑا ضروری ہے۔ دل میں اسلام آ جائے، نگاہ میں اسلام آ جائے، پھر بات بنے گی، اب پھر عملی تقاضے پورے ہوں گے۔ پھر جو ہم یہاں رونا روتے ہیں کوتاہی فکر و عمل کا، وہ ختم ہو جائے گا، پھر لوگ آگے بڑھیں گے۔ جو موروثی مسلمان ہیں، ہمارے علماء کو، ہمارے میڈیا کو، یہ میڈیا بھی عالم ہے، یہ جو پیغام ٹی وی ہے نا، یہ ایک عالم ہے۔ آپ دن رات احادیث
لکھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، قرآن و سنت کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کر رہے ہیں، پیغام حیات دے رہے ہیں، جو اصل میں حیات ہے. پیغام صرف وہ نہیں ہے گفتگوؤں کا مجموعہ، پیغام حیات ہے. اگر اس کو لوگ اختیار کر لیں، اگر اپنے بچوں کو بھی 15 منٹ اپنے باپ کے لیے بیٹھو. میں تمہیں کہہ رہا ہوں یار یہ نشریات دیکھے نا، کتنے ہمارے ناظرین جی یہ کہتے ہوں گے اپنے بچوں کو کہ میرے لیے 15 منٹ بیٹھ کر یہ دیکھ لو. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پریکٹیکل نالج ہے جو آپ بچوں کو دے رہے ہیں. جو دیکھنے والے ہیں، میں ایک لمبی فہرست مجھے یاد ہے، ہم کلیکشن کرتے رہے، جو یہاں مال دیتے ہیں، زر دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، انہیں یہ بھی چاہیے ہمیں اپنے بچوں کا وقت بھی تھوڑا سا دیں. نوجوانوں کا، بیٹیوں کا اور بیٹوں کا. ایک لڑکے کو پڑھا دیا، ایک لڑکے کو پڑھا دیا، ایک بیٹی کو توجہ دے دی، نسلیں سمجھ جاتی ہیں. ہمارے والدین کو یہ پتہ ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے. باپ ادھر موبائل لے کر بیٹھا ہے، بیٹا ادھر موبائل لے کر بیٹھا ہے، بیٹی وہاں مصروف ہے، ہر کوئی اپنے اپنے موبائل پہ اپنی زندگی گزارے جا رہا ہے. یار ذرا توجہ دے خدا کے لیے کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کی مصروفیت کیا. میں نے دیکھا نا بچوں کو، آپ سیلف سٹڈیز معاملات چیزیں، اس کا فرق نظر آتا ہے. آپ بچوں کو توجہ دی نہیں اور تقاضے ڈھیر ہیں. آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا بطور مسلم پیرنٹس کے، تو بچوں سے پھر تقاضا کیوں کرتے ہیں؟ صاحب یہ تو وہی مثال ہے نا کہ آپ ایک باغ ہے آپ کا اور اس کو آپ چھوڑ دیں، جی ہاں اور اس کی آپ 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ اس کو آپ نہ دیکھیں جی، وہ خود رو پودے تو پتہ نہیں ساری غذائیت کھا جائیں گے، کھا جائیں اور گے. جو اصل پودے ہیں وہ مرجھا جائیں گے. تو یہ تو باغ ہے، ہر گھر ایک باغ ہے، اور باپ اس کا مالی ہے، اور اس نے اس کا خیال رکھنا ہے تاکہ خوشبو آتی رہے. ہم کہتے ہیں، میں چونکہ شام کو بھی ایک جگہ مصروف ہوتا ہوں، پیرنٹس آتے ہیں، وہ جو سارا دن مزدوری کریں کہ اب بچوں کی توجہ دیں. میں کہتا ہوں یار آپ بچوں کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے دینے کے لیے میں نہیں کہہ رہا. شام کو آتے ہیں، انہیں ساتھ بٹھا کر کھانا ہی کھلائیں. دیکھیں کیا میرا بچہ دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، لقمہ چھوٹا بنا رہا ہے، اس کی گال باہر تو نکلی، اس نے بسم اللہ پڑھا ہے، اس نے الحمدللہ بعد میں کہا. میں کہا میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے، اللہ کا فضل ہے یہ خاص کہ انہیں یہ سکھایا کہ یار اگر ہم شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہر لقمے پر بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ ہر لقمے کو چبانے کے بعد الحمدللہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ملائکہ ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا انسینٹیو. بھائی کس کو یاد ہے میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھیں. یہ لو یار یہ 100 روپیہ تمہارا ہے، اس لیے اس نے یاد رکھا ہے. اب یہ آپ نے بچے کو فیسینیٹ کیا ہے. چھوٹے چھوٹے انسینٹیوز، ان کو ساتھ اظہار محبت. والدین ہمارے باپ اپنے بیٹوں کا ماتھا چومنا بھول گئے. انہیں نہیں پتہ ہے شفقت اور محبت اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. سائنسسٹ اب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب آپ کس سے محبت کرتے ہیں آپ کے جسم سے وہ لہریں نکل رہی ہوتی ہیں جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں. اور باڈی لینگویج کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو محبت ہے. سال ہا سال گزر جاتے ہیں، میرے پاس والدین آتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ نے کبھی اپنی بیٹے سے جفی ڈالی ہے؟ کبھی اس کے سینے سینہ لگایا ہے؟ کبھی اس کا ماتھا چوما ہے؟ پروفیسر صاحب یہ تو تسی ہورجیاں گلاں شروع کر دیتیاں، یہ تو دوستاں نال. تو میں کہا ہاں بچوں سے تو دشمنی ہے نا، تو ان سے دوستی رہی ہے. اپنے بچوں سے دوستی کریں یار، جنہوں نے ہمیں کفن پہنانا ہے، جنہوں نے ہمیں غسل دینا ہے، جنہوں نے ہماری قبر تیار کروانی ہے، جن سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بعد میں ہمارے لیے کبھی نہ کبھی دعا کریں، ان سے محبت کریں. اپنا 7 گھر چھڈ کے 8ویں گھر سے پیار شروع کیتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے اساتذہ، میں اپنے قبیلے کی بات کرتا ہوں، باہر بچوں سے دوستی، محبت، تعلق، یونیورسٹی، یہ وہ دائیں بائیں سب کچھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ غصہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اول خیش بات درویش، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اب اگر آپ اچھے ہیں تو گھر میں اچھے بنیے نا، پہلے لوگوں کے لیے بعد میں اچھے بنیے. ڈاکٹر صاحب آخری میرا سوال ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے. میڈیا کے ساتھ بھی تعلق یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہاں جی دیکھیں یہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے جب میں بات شروع کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میڈیا سے تعلق ہے ماشاء اللہ، آپ پی ٹی وی سے 20 سال ہو گئے ہیں، آپ بہت عرصے سے ریڈیو پاکستان کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، پیغام ٹی وی کے ساتھ بھی پروگرام کرتے رہے. اچھا میڈیا میں جو آپ کا کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کس طرح اس کو آپ جو ہے نا دیکھیے یہ بڑا قیمتی ہے. 100 پابندیاں ہوں اس کے باوجود آپ کام کی بات کہہ سکتے ہیں. ریڈیو پر تو میں جاتا ہوں، صبح جو پروگرام ہے روشنی، اس میں میری گفتگو ہوتی ہے. وہاں تو وہ چونکہ ٹاپکس یہ ہوتے ہیں،
PTV पर भी जो मजहबी प्रोग्राम है वहाँ बड़ी गुंजाइश होती है, वो कौमी इदारा है, वहाँ पर भी आप, और यहाँ तो खालिस्तान बात ही वो है क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल। और यहाँ मैं इसलिए ज़रा ज़्यादा आसानी महसूस करता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट को रिलेट हो जाता है। मैं आज की गुफ्तगू में कोई लम्हा मुश्किल नहीं आया मुझ पर। एक तो आप हैं ही बड़े माशाअल्लाह खूबसूरत है, तो दूसरा ये कि बात करने की आसानी है। सुनने वालों का भी आपने मिजाज बनाया हुआ है, तो वो सुनते हैं तो कहते हैं कि हाँ बात ठीक हो रही है। तो इसलिए बात करने का मौका मिलता रहता है, और मैं गुजारिश करूँगा जो उलमा जहाँ भी जाते हैं, जो असल जिम्मेदारी है वो अदा की जाए। जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ निस्बत की बिना पर बुलाया जा रहा है, वो उस निस्बत का इजहार तो करे, वो बताए तो सही। वो कोई भी चैनल है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई ऐसा नहीं है वो बदबख्त ही होगा जो बात करने वाला का मुंह बंद कर देगा, नहीं नहीं आप गलत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो लोग अकोमोडेट करते हैं, सुनते हैं, मौका देते हैं, और आपकी शनाख्त का लिहाज किया जाता है। तो असल तो ये है ना कि मेरी शनाख्त क्या है, तो वो शनाख्त बरकरार रखनी चाहिए, और वही काम भी आएगी, वरना तो है ना जी, मैंने इन लफ्ज़ों का हिसाब तो देना कहीं जाके, तो मुझे ख्याल रखना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि बुनियादी फरीज़ा है। मैंने ये सीखा है, देखा है कि आपको बात करने से कोई रोकता नहीं है, बल्कि बाज़ जगहों पर आपको महमीज़ किया जाता है, आपको जो है वो अच्छा खेलने के लिए पिच दी जाती है, तो वहाँ भी लोग अगर बात नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे। तो इसलिए बात करनी चाहिए, अपना फरीज़ा अदा करना चाहिए। मैं ये कहूँ आपसे कि अब तक की जो गुफ्तगू के मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मुझे अल्लाह ताला ने बोलने वाला बनाया है, मुझे सलाहियत दी है, तो मैं उसका नाम तो लूँ गुफ्तगू में। मैं बातें तो वो करूँ जो उसको पसंद है, और जिन बातों के नतीजे में मैं इंशाअल्लाह कुछ थोड़ा सा बेहतर हो जाऊँ। डॉक्टर साहब एक बात मुझे याद आ रही है, अभी जब आप बात कर रहे थे, हमारे किसी उस्ताद ने, मुझे अब याद नहीं कि कब बात हुई थी, जी उन्होंने कहा था कि आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं या उनकी इस्लाह मतलूब है, जी अच्छा वो अपने बच्चे हैं या जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं बतौर उस्ताद वो बच्चे हैं, या जिन लोगों को आपने दावत दी है, दीन सिखाया है, या उनसे आपने बात की है, उनके लिए रात को पिछले पहर उठकर अल्लाह के हुज़ूर दुआ ज़रूर करें, क्योंकि हमारी बातें, हमारा अमल, हमारी जो भी हमने कहा है वो पुरतासीर नहीं हो सकता जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत शामिल नहीं हो जाए। बिल्कुल। तो अपने बच्चों के लिए बिलखुसूस, जी हाँ, और जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनको बिलअमूम, और हमारे जो दाई हजरात और जो दीन की तबलीग करने वाले हैं, दीन सिखाने वाले, पहुंचाने वाले हैं, वो भी जब अपना ये फ़रीज़ा अदा करने से पहले या बाद में, कि जब वो जा रहे हों तो उससे पहले एक रात अल्लाह के हुज़ूर सर सजदे में रख के, बड़ी कीमती बात मैं कल जा रहा हूँ, तो ये मेरी ज़ुबान के अंदर असर पैदा फरमाइएगा। बड़ी कीमती बात है। एक सफ़र आप अकेले तय कर रहे हैं, और एक सफ़र आप किसी बड़े के साथ तय कर रहे हैं, जिसने उंगली पकड़ी हुई है, जो गिरने भी नहीं दे रहा, जो भटकने भी नहीं दे रहा। तो दोनों असफार में से जो ज़्यादा कीमती है वो हमारे लिए तो वही है ना। अब जिसने अपनी उंगली, अपना हाथ अल्लाह के हाथ में दे दिया, और उससे ये दरख्वास्त कर दी, क्योंकि वो उजीब दावत दाई इज़ा, ये ओपन है, जब भी पुकारे, वो आखिर शब है, वो इब्तिदाए सहर है, वो कोई लम्हा है। यहाँ बैठे हुए हम अगर कहते हैं कि या अल्लाह हम दोनों को, जो यहाँ हमारे दोस्त मौजूद हैं वो, और जो सुनने वाले लाखों करोड़ों हैं, अल्लाह ताला उन सबको हिदायत नसीब फरमाए और अपना साथ नसीब फरमाए, और हमें तासीर अता फरमा दे। कि उसने कहा था ना कि पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल उसके काबू में है, 2 उंगलियों में है, जब चाहे फेर दे। डॉक्टर साहब प्रोग्राम के इख्तिताम में वो जाते जाते इन स्टूडियोज में आप पहले भी आते रहे हैं, जी माशाअल्लाह, पहले भी आए थे, आते रहे। आज आप एक अरसे के बाद जो है दोबारा तशरीफ लाए हैं, ये नए स्टूडियोज हमारे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तासुरात हैं और क्या महसूस? तासुरात ये हैं कि जैसे आप PIA से उठकर अरब अमारात एमिरेट्स में चले जाए, जो फ़र्क है, अल्लाह ताला इसको, मैंने तो पहले अर्ज़ किया, ये मुझे देखकर इतनी खुशी हुई है। मैं पहले भी हाज़िर हुआ था, और उससे बहुत पहले भी, जब जो है वो बेवसीला से काम चल रहे थे, लेकिन वो भी अल्लाह ताला ने कबूलियत बख्शी तो यहाँ पहुँचे। तो ये जो तरक्की है, मादी तरक्की,
یہ جو ہوئی ہے، جو نظر آ رہی ہے، یہ اس بات پر یقین کے بڑھاوے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ یہاں کام ٹھیک ہو رہا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت بخشی ہے، اس کے لیے وسائل پیدا کیے ہیں. مجھے یاد ہے جب آپ نے فرمایا پہلی جو ریکارڈنگ تھی اس کی صورتحال کیا تھی، اور آج جو ہے وہ یہاں کوئی بھی انٹرنیشنل لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فرد آ جائے تو وہ دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے بھی آتے رہے اور آج بھی آئے ہیں، اور میں اس میں صرف اضافہ کروں گا، میں اب آتا رہوں گا. خوش آمدید صاحب، آج بھی اور آئندہ کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، وقت نکالا آپ نے. خوش رکھیے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب. آپ استاد ہیں، محقق ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، میڈیا پرسن ہیں، اور آج ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، استاد کی حیثیت سے بھی اور والدین کے لیے بھی، اور ایون جو ہمارے لوگ اللہ کے دین کی دعوت کے ساتھ منسلک ہیں، اسلام کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے والے سے بھی انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم جہاں گفتگو کرتے ہیں اس کا ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ تذکیر ہے کہ ہم کچھ باتیں جو ہمارے آنے والے مہمان ہیں ان کے تجربہ، ان کا مشاہدہ، ان کی جو زندگی کے اسباق ہیں جو انہوں نے سیکھا ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہم بھی ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی ان تجربات سے جو ہے فائدہ اٹھائیں. اور یہ جو تذکیر ہے، جو نصیحت ہے، جو یاد دہانی ہے، اس کو ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے بہتری کے لیے قبول فرما لے. اس زندگی کے اندر ہر لمحہ اپنے اللہ کی رضا کی حصول کے لیے خرچ ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص جو ہے اطاعت کے اندر جو ہے وہ استعمال ہو، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يا ظلام